अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। बात हम करें आज आफिया सिद्दीकी साहिबा की। किसी तारुफ की वो मोहताज नहीं है। हम जानते हैं अमरीकी हिरासत में वो अपना वक्त गुजारी हैं। अब से कुछ अरसे पहले उनकी अपनी बहन से बड़े अरसे के बाद मुलाकात भी हो गई थी। बच्चों की वो माँ हैं। बार बार जो ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, ख़ास तौर पे वो भी जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है, वो कहते रहे हैं इस केस में बड़े लूप होल्स थे, पाकिस्तान की हुकूमत को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अब जो मामला हुआ है वो एक इंतहाई परेशान कुन मामला है। हुआ ये है कि अमरीकी हिरासत के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से के हवाले से कहा गया है, रिपोर्टेड है कि 2 मरतबा ज़्यादती जैसा वाक़या भी हुआ है। ये बात कह रहे हैं उनके जो वहाँ के लॉयर हैं, उन्होंने इस बात को, ह्यूमन राइट्स के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ ने इसका नोटिस ले लिया है। नाउ दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट कि इस बात को ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया है और दफ्तर ख़ारजा के हुकाम को भी ये बात कह दी गई है कि इस मामले को वो हाईलाइट करें। जब पूछा गया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवर हक काकड़ से, तो उन्होंने इसके हवाले से बता दिया कि मैंने फ़ॉरेन ऑफिस को कह दिया। हमने फ़ॉरेन ऑफिस से भी पूछा, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि इस मामले का नोटिस लिया गया है। सो फिर ये बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि उनकी बहन एक दफ़ा फिर उनसे मुलाकात की कोशिश कर रही हैं। एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है? फौजिया सिद्दीकी के जो वकील हैं इमरान शफीक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इमरान शफीक साहब। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि फौजिया सिद्दीकी को अपनी बहन से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पहले ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी फरीहा, हमने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, जिसकी समाअत आज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और हमने दरख्वास्त ये दी थी कि जब फौजिया सिद्दीकी साहिबा अपनी बहन से मिलने के लिए गई हैं, तो उस मुलाकात के दौरान जो है, पहले तो मुलाकात करने नहीं देगी। एक दो जो मौका था उनका मुलाकात का ज़ाया होगा, वो वापस आ गई। फिर जब दोबारा उनके वकील की कोशिशों के ज़रिए दोबारा मुलाकात का एहतमाम हुआ, तो वो मुलाकात जो है वो एक दरमियान में शीशे की एक दीवार हाइल कर दी जाती है और फिर उस दीवार के परे से एक दूसरे से वो बात करती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर 2 बहनें हों और एक बहन पर जो ज़ुल्म और सितम उस जेल में ढाया गया है, आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि 20 साल से ज़ायद अरसे से उसने अपने ख़ानदान के, अपने घर के, अपने किसी भी फ़र्द को अपने गले नहीं लगाया। और उससे बहन से तो ये दूसरी मुलाकात है, जो कुछ अरसा पहले एक मुलाकात हुई थी और अभी दूसरी मुलाकात हुई है। हम्म। तो उस मुलाकात में भी उसको अपनी बहन को मिलने नहीं दिया गया। बस ठीक है, शीशे के पीछे से मुलाकात होना, ये ऐसे ही है जैसे मैं और अभी आप वीडियो लिंक के ज़रिए बात कर रहे हैं। बस सिर्फ़ इतना फ़र्क होता है कि वो आप शीशा है और शीशे के दूसरी तरफ आपको बैठी हुई बट वो क्या सामने नज़र आ रही पाकिस्तान है। की जो वज़ारत ख़ारजा है उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इस हवाले से कुछ इन्फ्लुएंस कर सकें? देखिए, इख्तियारात तो यकीनन जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस होते हैं, उसमें वज़ारत-ए-ख़ारजा ने अपने ये जो वज़ारत-ए-ख़ारजा का पूरा निज़ाम है, हम्म। ये बुनियादी तौर पर डिप्लोमेसी का वो है ही अपने शहरियों के हकूक़ की हिफ़ाज़त करने के लिए है। हम्म। तो एक अगर आपका शहरी जो है, वो किसी दूसरे मुल्क में कैद है, तो उसको जो शहरियों जो कैदियों को हकूक़ हासिल होते हैं, वो सारे हकूक़ उसको मिलने चाहिए। यही काम है आपके कौंसलर्स का, आपके वज़ारत-ए-ख़ारजा का, जो कौंसल खाने आप पूरी दुनिया में बनाते हैं उनका। बट और यही कानून अभी की जो हैवियत है खबरें कि आई डिफरेंट। इमरान साहब, वो तो बहुत ही परेशान कुन हैं। आप क्या जानते हो उस हवाले से? देखें, ये बातें बदकिस्मती से, ये बहुत खुशी की बात है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया है। लेकिन इससे पहले ये जो पाकिस्तानी हमने आपको याद होगा कि अदालत से हम रिकॉर्ड माँगते रहे हैं कि जो ये पिछले 10-15 साल में जो पाकिस्तानी काउंसलर्स जाके आफिया सिद्दीकी से मिलते रहे हैं, हम्म। उनकी जो उसके साथ कन्वर्सेशन होती रही है, जो अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम को वो बताती रही है, वो मज़ालिम सारे के सारे वो रिपोर्ट होते रहे हैं पाकिस्तान की वज़ारत-ए-ख़ारजा को। और ये हमारी बदकिस्मती है कि इस अरसे में जितने वज़ीर-ए-आज़म रहे, जितने मुख्तलिफ पाकिस्तान में हुक्मरान रहे, उन्होंने आफिया सिद्दीकी पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस नहीं लिया। हम्म। ये जो बिल आखिर बट उनके जो ये अमरीकी ये जो वकील हैं। बात, अब ज़ाहिर है उनके वकील क्लाइव स्मिथ ने ये बात कही है,
اس ये حوالے سے क्लाइव انہوں نے स्मिथ ने فوزیہ کو بھی بتائی تھی یہ بات؟ देखें ये बात क्लाइव स्मिथ जो है फौजिया की तो मुलाकात ही अभी हुई ना अपनी बहन के साथ, جی اس میں کوئی अभी हुई ذکر और ہوا कुछ اس हफ्ता کا؟ पहले मुलाकात हुई थी। तो ये जो क्लाइव स्मिथ के जरिए इस बात को बिल आखिर ये जो हम सारा रिकॉर्ड मांगते रहे हैं और अदालत में जिसको परसू करते रहे हैं, ये इसी काम के लिए करते रहे हैं कि उस जेल के अंदर उसके उनके साथ जो है ये इस तरह के मुजालिम हो रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले, वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर مائی वहां کوشچن مجبور ہے۔ از عمران صاحب، میں ذرا چاہ رہی ہوں سب کو سمجھ آئے، کلائیو اسمتھ کو یہ بات نے آپ لوگ کے تھرو آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی یا ڈائریکٹ عافیہ صدیقی نے بتائی فوزیہ کو؟ دیکھیں یہ بات تو کلائیو سمتھ جو ہے وہ اس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ نے خود ڈائریکٹ باتیں بتائی ہیں ساری، اور کلائیو سمتھ ان کے ساتھ بہت عرصے سے کانٹیکٹ میں ہیں، وہ افغانستان بھی اس کے مقدمے کے سلسلے میں گئے ہیں، ابھی دوبارہ بھی وہ جائیں گے، اور وہ اس پر جو ہے وہ ایویڈنس حقائق اور شواہد جمع کر رہے ہیں، اور وہ اس حوالے سے وہ ساری چیزوں کو یہ تو میڈیا میں پبلک میں یہ بات پہلی دفعہ کلائیو سمتھ کے ذریعے آئی ہے، ٹھیک، ادروائز اس سے پہلے پبلک اس کو نہیں کیا گیا، لیکن آپ لوگوں کو پتہ تھی؟ تاکہ یہ اس کے بارے میں فوزیہ صدیقی صاحبہ کو بھی علم تھا، اور یہ بات پہلے ہی ہمارے نوٹس میں آ چکی تھی، لیکن اس کو پبلک کرنے کا بٹ کام اس سے امریکہ پہلے میں یہ بہت بڑی بات نہیں بن جائے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس کو اگر پراپر دیکھیے طریقے سے جس جیل اٹھایا میں جائے کہ حراست کے اندر ایسا واقعہ ہونا امریکہ کے لیے کتنا امبیرسنگ ہے یہ؟ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس جیل میں جس میں آپ اس وقت موجود ہیں عافیہ صدیقی صاحبہ، اس جیل میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس جیل میں اس جو وارڈن ہے اور جو اس جیل کے حکام ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے، اور عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے بتائیے سے گا بھی کیا نام ہے اس جیل کا؟ یہ ایف سی ہے، جو جیل ہے امریکہ کی، اس کا نام یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میڈیکل سینٹر ہے ایک میڈیکل سینٹر ہے یہ، رائٹ، پر اس کا جس کو نام آپ میڈیکل کو سینٹر آبویسلی جیل ہے، نہیں پتا ابھی، ایف ول ایم سی چیک اس کو کہا جاتا رائٹ، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رپورٹڈ ہیں اس قسم کے واقعات، سو یہ کوئی اتنی جس طرح ہم امید کریں ہیں کہ بہت بڑا امبیرسنگ واقعہ ہونا چاہیے، شاید یہ اتنی بڑی ان کے لیے بات نہ ہو، لیکن پاکستان کے لیے آبویسلی یہ ایک بہت ہی کنسرننگ معاملہ ہے۔ جی ہاں، یہ فیڈرل جو سینٹر ہے نا، میڈیکل سینٹر کارٹسویل، اس کے حوالے سے یہ اور بھی واقعات کلائیو سمتھ نے ہی اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں اس نے ان واقعات کا بھی حوالہ دیا ہے اور اس آفیسر کا بھی حوالہ دیا ہے جو اس کام میں ملوث تھا، اور بھی باقی لوگوں کو اس نے حوالہ دیا ہے کہ یہ ہے، اور ان ایونٹ سے اس نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے ساتھ تو بہت زیادہ ابیوز کے جو ہے، جب امریکی آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ اس جیل میں یعنی امریکہ میں اگر 10,000 سے زائد خواتین جو ہے وہ جیل میں قید ہے نا، تو ان 10,000 خواتین میں جو سب سے زیادہ تاریخ میں مظالم ہو رہے ہیں وہ عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور عافیہ صدیقی کے ساتھ مظالم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی، ہم شاید اتنے کمزور ہو چکے ہیں، یا شاید ہمارے حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جو بیٹی ہے قوم کی اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس کے لیے احتجاج۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے یہ ملاقات کے حوالے سے ایک آرڈر کیا ہے وزارت خارجہ کو کہ آپ پروٹیسٹ کریں گورنمنٹ کو، امریکن گورنمنٹ سے، یہ ابھی تو سیکسول ابیوز کے جو ایشوز ہیں اس پر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس نہیں دیا، ابھی عدالت کے جو باضابطہ سو علم آپ میں نے جو درخواست، آپ نے جو وہاں پہ درخواست دائر کی ہے اس میں آپ کو مینشن نہیں کرنا چاہیے تھا یہ؟ اس کی ہم دیکھیں اس کی ٹیسٹیمنی کے تحت اب کلائیو سمتھ اپنے ڈکلیریشن عدالت میں دائر کریں گے جو انہوں نے تیار کیا ہے۔ آج جو ایمرجنسی کی اپلیکیشن تھی ہماری وہ تو یہ تھی کہ عدالت کوئی ایسا حکم جاری کرے، وزارت خارجہ کوئی تھوڑا سا ایکشن تو لے، ان دونوں کی بہنوں کی ملاقات ہی بالمشافہ ملاقات ہو جائے، شیشے کے بیریئر کو بیچ میں سے ہٹا کے ان کو ایک دوسرے کو گلے لگا کے وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پر ملاقات ہو سکے۔ اس کے حوالے سے یقیناً عدالت نے یہ وزارت خارجہ کو ابھی اس کا ریٹن آرڈر نہیں دیکھ سکا میں، لیکن جو عدالت میں اناؤنس کیا وہ آرڈر یہی تھا کہ وزارت خارجہ کو انہوں نے ڈائریکشن دی کہ آپ امریکن حکام کو خط لکھیں اس بارے میں کہ اس طرح کا اقدام ہو سکے۔
لیکن یہ بنیادی طور پر پاکستان کی گورنمنٹ کا بہت پرانا کام ہونا چاہیے تھا اس کے لیے عدالت کی انٹرونشن کی فریہ ضرورت نہیں آنی چاہیے تھی. جی یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ لیکن ہمیں عدالت میں اس دوران تو کیونکہ میں اس کو کور بھی کرتی رہی ہوں، بہت سی حکومتیں آئیں، بہت سی حکومتیں گئیں، سو کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی. نہیں اٹھائی. یہ تو ہم عدالت کے مشکور ہیں کہ عدالت نے کچھ ایکشن لیا اپنی طرف سے. عدالت کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس لمیٹیشنز کیونکہ کو سب سے سمجھنا پہلے چاہیے. ایوان ریڈلی نے غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ کے کی تھی پریس کانفرنس، جب بتایا تھا عافیہ صدیقی کے بارے میں. ان کی گورنمنٹ بھی رہ کے گئی ہے 3.5 سال، اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اس میں تو صورتحال فریحہ، اگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہاں عافیہ صدیقی کے حالات تھوڑے زیادہ ورسٹ ہو گئے تھے. پہلے اس کی اپنی بہن سے بات بھی ہو جایا کرتی تھی فون کے ذریعے. ایک وہ قانونی پروسیس تھا اس کے تحت. لیکن جو ہے وہ اس پورے عرصے میں تو 3.5 سال کے عرصے میں وہ رابطہ بھی ان کا منقطع ہو گیا تھا. تو اس پر بھی وہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکا. تو یعنی یہ حالات عافیہ صدیقی صاحبہ کے روز بروز جو حقائق سامنے آتے ہیں، ہمیں یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ چونکہ پیچھے کھڑی نہیں ہے. ہم اگر کوئی ڈسکلوز کرتے ہیں چیزیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ ان پر امریکہ میں مظالم بڑھا دیے جاتے ہیں. یعنی پچھلی دفعہ جب سینیٹر مشتاق صاحب اور عافیہ صدیقی صاحبہ کی بہن فوزیہ صدیقی ان سے ملاقات کر کے آئے تو اس کے بعد ان پر حالات مزید تنگ کر دیے گئے. ابھی جو سو ریسنٹ اس ملاقات تمام ہوئی ہے، تناظر میں، کیونکہ میں اس کو دیکھتے رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہے ہیں، ہم بھی، اس میں تو کاکڑ صاحب کا نوٹس لینا یہ بہت بڑی بات ہے. پھر کچھ تو انہوں نے یہ کیا. میں یہ کاکڑ صاحب کو میں داد دیتا ہوں اس بات کی، اور اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے کہ وہ کام جو پاکستان کے منتخب حکمران نہیں کر سکے، جو پولیٹیکل پارٹی سے عوام سے ووٹ لے کے. پاکستان کی عوام تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی قوم کی بیٹی سمجھتی ہے. یعنی وہ پوری قوم کی بیٹی ہے، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. قوم کی تمنائیں، آرزویں اور امنگیں اس کی وطن واپسی کے لیے، ہم اسی کی جدوجہد کر رہے ہیں. وہ بات جو منتخب حکمران پہنچاتے ہوئے ڈرتے رہے، اس پر ایکشن نہ لے سکے، وہ ایک نگران وزیر اعظم نے لی ہے. سو اور مجھے اس نے یہ بھی بتا واقعی دیجیے گا حکمت کا عمران کام شفیق کیا. صاحب، آخری سوال، نیشنلٹی کہاں کی ہے عافیہ صدیقی کی؟ شی از ان امیریکن پریزن ایز این امیریکن سٹیزن، اور شی از ان امیریکن پریزن ایز اے پاکستانی اوورسیز سٹیزن؟ یہ بالکل ایک عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ وہ امریکن سٹیزن ہیں. یہ بالکل جھوٹ اور خلاف واقعہ بات ہے. وہ پاکستانی سٹیزن ہے. وہ اپنی زندگی کے کسی دور میں بھی امریکن سٹیزن نہیں رہی. وہ پاکستانی سٹیزن کے طور پر ہی وہاں وہ قید کی گئی ہے. وہاں اس کا ٹرائل ایک شیم ٹرائل ہے، ایک بڑا جھوٹا ٹرائل کر کے اس کو وہ سزا دی گئی ہے. یعنی دنیا کی کسی عدالت میں یہ بلیو نہیں کیا جا سکتا جس چیز کی اسے سزا دی گئی ہے. اگر ٹھیک. آپ مجھے 1 منٹ بتائیں تو میں 1 منٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کو سزا کس جرم کی دی گئی ہے. اس پر عافیہ صدیقی صاحبہ پر کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے، اس پر کوئی جنگی جرائم کا مقدمہ بھی نہیں ہے. فریہ، آپ کو حیرت ہوگی، اس پر مقدمہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ان کی فوج کے 5-6 افسران جو ہے ان سے جو تفتیش کر رہے تھے، ان کا کہنا ہے امریکیوں کا، تو اس دوران جو ہے وہ ایک افسر سے، اب امریکی افسر کو آپ اندازہ لگائیں، فوج کا فوجی ہو تو ایک عورت جو 4-5 سال سے نہتی قید میں ہے اور وہ پتہ نہیں کس ظلم سے گزری ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بندوق چھینی. اچھا، وہ گن چھیننے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اگر اس پوری بات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کا الزام یہ ہے کہ گن چھینی اور گولی چلائی، اور گولی کہیں پیچھے جا کے دیوار پہ لگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ 6 ہٹے کٹے جو فوجی موجود تھے، ان فوجیوں میں سے اس پورے واقعے کو درست بھی مانا جائے تو کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے عافیہ صدیقی کو پیٹ پہ گولی بھی ماری. تو یعنی اور اس جرم کی جو بنایا گیا اس کی سزا فوزیہ امریکی کسی دنیا کے قانون میں ایسی نہیں ہو سکتی. انہوں نے 85 سال تک کے لیے، یعنی یہ پیور ایک وکٹیمائزیشن ہے، ایک تذلیل ہے پاکستانی قوم کی اور انسانیت کی، اور قانون کا مذاق اڑایا گیا، بلکہ یہ ظاہر قانون ہے کے یہ فلسفے تمام اڑائے گئے. واقعہ افغانستان وار کے تناظر میں ہوا تھا. افغانستان وار کے ڈائنامکس بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، وار ختم ہو چکی ہے، نئی حکومت ہے افغانستان میں. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ نہ پاکستان نے اس کو اون کیا، نہ افغانستان کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کی بات چیت ہوئی، نہ امریکہ کے ساتھ کبھی بھی. لیکن یس، بہت بڑی بات ہے کہ کاکر صاحب نے اس سے بات کر لی. لاسٹ کوسچن ٹو یو عمران صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ نالج میں تھے عافیہ صدیقی کی فیملی میں، یہ بہت ہی افسوسناک خبر، زیادتی والی، کوئی ٹائم لائن بتائیں گے یہ کب کا واقعہ ہے؟
نہیں، اس کے بارے میں کلائیو صاحب ہی اپنی ڈیکلریشن میں عافیہ سے جو ان کی بات چیت ہوئی ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے، ہوں چونکہ وہی ان کے وکیل ہیں، اور اس کی ڈیکلریشن جب عدالت میں آئے گی تو اس میں، اور عافیہ سے یہ فریحہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، یعنی ابیوز کی مختلف قسمیں ہیں، ایک اور یہ مختلف ادوار کی ہیں، اور یہ کنٹینیوسلی جاری سو ہے، آپ یہ اس کہہ میں رہے ہیں ظلم و ستم ختم کنٹینیوسلی نہیں شی ہوئے۔ از بینگ سیکشولی اسالٹیڈ ہاں اور بالکل، اس ابیوزڈ. کے وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ابیوز کی ایک بہت سے واقعات ہیں اس کے، اور اب تو وہ جس کنڈیشن میں ہے، وہ اس یعنی جس حالت میں اس کو کر دیا گیا ہے، یقیناً جب اس پروسیس میں آپ ہوتے ہیں تو آپ تو ایک ایسی جگہ قید ہیں جہاں آپ کو تو یہ بھی نہیں، وہ تو جو ہول اسے کہا جاتا ہے، جس کمرے میں اسے رکھا جاتا ہے اسے ہول کہا جاتا ہے، اور امریکہ کی کلائیو سمتھ کا بتانا ہے کہ امریکن پوری ہسٹری میں اس میں وہاں صرف 25 لوگوں کو آج تک رکھا گیا، امریکہ کی ہسٹری، امریکہ کی آبادی بھی پاکستان جتنی ہے، اور یہ یعنی اس کا اور اس میں یہ پاکستان کی نہتی عورت ہے جس کے ساتھ وہ کیا گیا ہے، تو یہ ایک ظلم کی، بربریت کی اور وحشت کی ایک انتہا ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے رائٹ. جس عمران میں شفیق اس صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کروائیں فوزی صدیقی صاحبہ سے بھی، اور جو کلائیو اسمتھ صاحب ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے اس پہ بھی ہم ضرور ڈیٹیل دکھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.